अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं खानेवाल के एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरे घर में दौलत की रेल पेल है, मवेशी हैं, मेरे शोहर की ज़रई ज़मीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं घर में नौकरों की तरह काम करने पे मजबूर हूँ। नौकर तो फिर कुछ रायत के हकदार होते हैं। मैं तो दिन रात गधों की तरह काम करती हूँ और मेरी सौकन ऐश करती है। जी हाँ, मैं अपने शोहर रशीद की दूसरी बीवी हूँ। मैं सुबह मुंह अंधेरे उठती हूँ, भैंसों का दूध दोहने के बाद उनके चारे का बंदोबस्त करती हूँ, फिर दूध से मक्खन निकालने बैठ जाती हूँ। इसी दौरान में रशीद और मेरी सोकन जरीना के बच्चे उठ जाते हैं। मैं उन सब के लिए नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ, रशीद के कपड़ों पर इस्त्री करती हूँ। लिबास के मामले में रशीद बहुत हसास है। अपने कपड़ों या जूतों पर गर्दो गुबार का एक ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी यही खुश लिबासी और जामा जेबी देख कर तो मैं उस पर रीझ गई थी। नाश्ते से फारिग होकर मैं घर भर के कपड़े धोने बैठ जाती हूँ और मेरी सोकन जरीना तख्त पे बैठी मेरी बेबसी का तमाशा देखती रहती है। कपड़ों से फारिग होकर सफाई, बर्तन धोने और खाने का बंदोबस्त करने में पूरा दिन गुजर जाता है। जब मैं सोने लेटती हूँ तो मेरा पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुखने लगता है और मुझे होश नहीं होता कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। फिर ऐसी नींद आती है कि मुझे कुछ होश नहीं रहता, लेकिन नींद का यह वक्फा बहुत मुख्तसर होता है। मेरी थकन पूरी तरह उतरने भी नहीं पाती कि नए दिन का आगाज़ हो जाता है। ठहरिए, पहले मैं आपसे अपना तारुफ तो करवा दूँ। मैं यानी जुलेखा अपने गांव की हसीन लड़कियों में शुमार होती थी। ये मेरा नहीं बल्कि गांव की औरतों का ख्याल था। उनके इस ख्याल को तकवीयत गांव के नौजवानों के रवैये से मिली। अक्सर मन चले मेरी राह में आंखें बिछाए रहते थे। मुझसे कुछ कहने की जुर्रत उनमें से किसी को ना थी, क्योंकि मैं खासी हद छुटवा के हुई थी और गांव के कई लड़कों की सरेआम पिटाई कर चुकी थी। बाबा की कुछ ज़रई ज़मीं थी। गांव में हमारा पुख्ता मकान था, ढोर डंगर थे, जिंदगी बहुत सहल थी। बाबा को तालीम का शौक था। वो खुद तो इल्म हासिल ना कर सके, लेकिन चाहते थे उनकी बेटी आला तालीम हासिल करे। बाबा ने मुझे गांव के स्कूल में दाखिल करा दिया। उनके दिल में न जाने कैसे कैसे अरमां थे। वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे पढ़ने लिखने से बिल्कुल दिलचस्पी न थी। फितरी तौर पे मैं ज़हीन थी, इसलिए दिलचस्पी ना होने के बावजूद मेरी तालीम जारी थी और हर साल माकूल नंबरों से पास भी हो जाती थी। मैं उन दिनों 5वीं जमात का इम्तहान दे के फारिग हुई थी। स्कूल की छुट्टियां थी, इसलिए मैं दिन भर अपनी सहेलियों नूरी और कलसूम के साथ गांव के खेतों में मारी मारी फिरती थी। अक्सर हम लोग चाचा फतेह मोहम्मद के आमों के बाग की तरफ निकल जाते और उस वक्त तक केरियां तोड़ते रहते जब तक खेतों का रखवाला खैरू वहां न आ जाता। खैरू 40 साल के लगभग का आदमी था। वो दूसरी लड़कियों को एक आध थप्पड़ मार भी देता, लेकिन मुझे सिर्फ डांट के छोड़ देता। उस वक्त तो मुझे एहसास न हुआ कि वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन 2-3 बरस बाद मुझे इस मेहरबानी का सबब मालूम हो गया। वो बेचारा भी मेरे हुस्न से मरूब था। उस सुबह बाबा ने मुझे मुंह अंधेरे उठा दिया और बोले, उठ जा जुलेखा, मैं शहर जा रहा हूँ, तुझे कुछ मंगवाना है तो बता दे। मैं न जाने कब से बाबा के शहर जाने की मुंतजिर थी और अपनी एक चीज़ों की फहरिस्त भी बना रखी थी। बाबा मेरा माथा चूमकर चले गए। उनके जाते ही मैंने उनकी वापसी का इंतज़ार भी शुरू कर दिया। मैंने शहर से अपने लिए कपड़े, नए फैशन की सैंडल, सुर्खी पाउडर और इस तरह की छोटी मोटी कई चीज़ें मंगवाई थीं। मुझे क्या पता था कि अब बाबा कभी लौट के नहीं आएंगे। दोपहर को 1 बजे के करीब गांव में इतला पहुंची कि बाबा जिस बस में जा रहे थे वो एक तेज़ रफ्तार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बाबा समेत 5 आदमी जाँ भाग हुए थे। जख्मियों की तादाद इनके अलावा थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मुझे बाबा से शदीद मोहब्बत थी। अम्मा की हालत मुझसे भी ज़्यादा काबिल रहम। वो बिल्कुल गुमसुम होकर रह गई। बाबा की ज़मीन की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अम्मा ने वो ज़मीन चाचा नूर मोहम्मद को ठेके पे दे दी। चाचा नूर मोहम्मद बाबा का दोस्त था, इंतहाई दयानतदार मुखलिस शख्स। गांव वाले उसकी इज्जत करते थे। यूँ बाबा के बाद हमें माली तौर पे कोई परेशानी ना हुई और ज़िंदगी उसी तरह गुजरने लगी।
البتہ یہ فرق پڑا کہ اماں نے مجھے اسکول سے اٹھا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور مجھے گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ مجھے اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے یوں بھی پڑھنے لکھنے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ بابا کی ضد کے باعث میں نے مارے باندھے 5ویں پاس کر لی تھی اور اماں کے خیال میں یہ تعلیم میرے لیے کافی تھی۔ نورپور میں میری اماں کا میکہ تھا۔ ان کے میکے میں اب سوائے رشتے کے ایک بھائی کے اور کوئی نہیں تھا۔ ان سے بھی ہمارے کوئی ایسے خاص تعلقات نہیں تھے۔ بس اماں کبھی کبھار اپنے ماضی کی یادوں کو تازہ کرنے اور اپنا آبائی گھر دیکھنے کے لیے سال 6 مہینے میں ایک دفعہ نورپور چلی جاتی تھی۔ جب تک بابا زندہ تھے میں کبھی اماں کے ساتھ نورپور نہیں گئی تھی۔ ہاں، بچپن میں اماں کے ساتھ وہاں جاتی رہتی تھی۔ ایک دن اماں پھر نورپور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں گھر میں اکیلی تو رہ سکتی تھی، لیکن اماں کا خیال تھا کہ جوان جہاں لڑکی کو تنہا چھوڑنا مناسب نہیں۔ نورپور کا فاصلہ ہمارے گھر سے 150 میل کے قریب تھا۔ ہم لوگ صبح لاری میں سوار ہوئے تھے، شام ڈھلے نورپور پہنچے۔ ہمارے گاؤں کے مقابلے میں نورپور خاصا بڑا تھا۔ وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مڈل اسکول بھی تھا اور ہسپتال بھی۔ ہمارے گاؤں کے مقابلے میں وہاں کا بازار بھی کافی بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہاں میری کوئی سہیلی نہیں تھی۔ میں ایک دن اکیلی ہی قصبے کی سیر کو چل دی۔ میں وہاں کا بازار دیکھ کر ایسی مگن ہوئی کہ آگے ہی آگے بڑھتی رہی۔ پتہ نہ چلا کب 2 بدماش میرے پیچھے لگ گئے۔ بازار کے دوسرے سرے پہ نکل گئی۔ وہاں آبادی کچھ کم اور مکان بڑے بڑے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، گلی میں لوگوں کی آمد برائے نام۔ ویرانہ دیکھ کر وہ دونوں بدماش میرے نزدیک آ گئے تو مجھے اچانک خطرے کا احساس ہوا۔ انہیں اپنے سر پہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو کے وہاں سے بھاگی تو وہ بھی میرے تعاقب میں بھاگے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک نے میری کلائی پکڑی اور اوباش لہجے میں بولا، بھاگی کہاں جا رہی ہو میری جان؟ اتنے برے تو نہیں ہیں۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ مجھے ایک دم غصہ آیا۔ تیرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ وہ مکاری سے ہنسا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ میں شور کروں گی۔ اچھا تو پھر کرو شور۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پہ زور کا تھپڑ مار دیا۔ میرا تھپڑ کھا کر وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے جوابی طور پر میرے چہرے پہ زوردار تھپڑ مارا اور میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے۔ میری چیخیں نکلی اور میں بے اختیار زور زور سے چلانے لگی۔ اسی وقت ایک مکان کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قد نوجوان گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کا بدن کسرتی اور ہاتھ پیر مضبوط تھے۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، پھر تلخ لہجے میں بولا، تاجے یہ کیا کر رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ اوئے تو اپنے کام سے کام رکھ، اس بدماش نے بپھر کر کہا۔ برے کام چھوڑ۔ نوجوان پھر بپھر گیا۔ اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دے۔ تو اس چکر میں مت پڑ اکو، بدماش بھنا کر بولا، جا اندر جا۔ نوجوان واقعی اندر چلا گیا۔ وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ دوسرا بدماش ہنس کے بولا، واہ تاجے استاد، اکو تو تیری ایک ہی جھڑک میں بھاگ گیا۔ مجھے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنا لمبا، اونچا اور مضبوط جوان تھا، ایک جھڑک میں وہاں سے بھاگ گیا۔ اب شور مچا، تاجہ تضحیک آمیز لہجے میں بولا، تیرا حمایتی تو بھاگ گیا۔ مجھ پہ تو گویا خون طاری ہو گیا۔ میں نے تاجے کے چہرے پہ کئی تھپڑ رسید کیے اور اس کی کلائی میں دان گاڑ دیے۔ میں دیوانہ وار لاتیں بھی چلا رہی تھی۔ اچانک تاجہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت میری نظر اس نوجوان پر پڑی جسے تاجے نے اکو کہہ کے مخاطب کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی اور مضبوط لاٹھی تھی۔ اس نے لاٹھی کا دوسرا وار تاجے کی ٹانگوں پر کیا۔ تاجہ بلبلا کے زمین پہ گر گیا، جبکہ تاجے کا دوسرا ساتھی شاید پہلے ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ تو نے اچھا نہیں کیا اکو، تاجہ کو راہ کر بولا، مجھ سے دشمنی تجھے بہت مہنگی پڑے گی۔ اب دفع ہو جائے یہاں سے ورنہ میں تیرا سر کھول دوں گا، اکو نے کہا۔ تاجہ کراہتا ہوا بمشکل زمین سے اٹھا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ مجھ پہ ڈالی، پھر اکو سے بولا، ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ پھر وہ لنگڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ اکو نے مجھے گھورتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ تو مجھے اس پنڈ کی تو نہیں لگتی۔ میں امین پور سے آئی ہوں، میں نے کہا، مامے رحمتے کے گھر۔ اچھا اچھا، تو چاچے رحمت کی مہمان ہے، اکو نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن اس کا گھر تو یہاں سے دور ہے، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں گاؤں کی سیر کو نکلی تھی، میں نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے اور دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ چل میں تجھے گھر چھوڑ دوں۔ پھر وہ بڑبڑایا،
گاؤں کی سیر کو نکلی تھی۔ میں نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ خاصا خوش شکل جوان تھا، لیکن شاید اسے عورتوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر اپنی لاٹھی کندھے پہ رکھے ایک طرف چل دیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ مام رحمت کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اسے دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ اماں دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر لپک کے میرے نزدیک آ گئی اور تڑپ کے بولی، زلیخا کہاں چلی گئی تھی؟ پھر چونک کے بولی، اور یہ تیرے چہرے پہ کیا ہوا؟ اماں بس بھول ہو گئی، میں نے سر جھکا کے کہا۔ اگر اکو وہاں نہ آتا تو وہ بدماش مجھے اٹھا کے لے جاتے۔ تیری بڑی مہربانی بیٹا۔ ابھی اماں بات کر رہی تھی کہ ماما رحمت گھر سے نکل آیا۔ اکو کے سلام کا جواب دے کر اماں کو بتایا کہ یہ چاچی اصغر کا بیٹا اکبر ہے۔ اصغر بھائی وہ کوہلو والا؟ ہاں چاچی، میں انہی کا بیٹا اکبر ہوں۔ ارے پھر تو ہمارا رشتہ دار ہوا۔ اندر آ جا۔ بھائی اصغر کیسا ہے؟ اس کی تو 4 مہینے پہلے وفات ہوگی چاچی۔ اماں بھی بیمار رہتی ہے، اسے نظر بھی کم آتا ہے۔ میں اس کا علاج کرا تو رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی آنکھیں اب ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اکو نے بتایا تو اماں پریشان ہو گئی۔ اللہ رحم کرے گا بیٹا۔ جاتے ہوئے اکو نے مجھے ایک گہری نظر ڈال کر دیکھا اور اپنی لاٹھی کندھے پہ رکھ کے چلا گیا۔ اماں مجھے اندر لے گئی۔ وہ مجھ سے اس واقعے کی تفصیل پوچھنے لگی۔ میں اس کے سوالات کے جواب تو دے رہی تھی، لیکن مجھے بار بار اکو کا خیال آ رہا تھا۔ دوسرے دن اماں خالہ نوری سے ملنے اس کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ نوری بہت سیدھی سادھی ملنسار عورت تھی۔ اس نے اماں سے کہا، آج تجھے برسوں بعد میرا خیال کیسے آ گیا؟ میں تو اکثر بھائی رحمت سے سنتی تھی کہ نور پور آتی تو ہے، لیکن ہم سے ملے بغیر چلی جاتی ہے۔ کل اکو نے مجھ پہ ایک بڑا احسان کیا ہے نوری۔ اکو نے تجھ پہ کون سا احسان کر دیا؟ اماں نے اسے پھر گزشتہ روز کا سارا واقعہ بتا دیا۔ لے بھلا، یہ بھی کوئی احسان ہے؟ اچھا وہ ہے کہاں؟ اماں نے جیسے میرے دل کی بات کہہ دی۔ ہوگا کہاں؟ خالہ نوری ہنس کے بولی، اپنے بیل کی سیوا کر رہا ہوگا۔ بیل کی سیوا؟ ہاں، اکو کے باپ نے کئی برس پہلے کوہلو لگایا تھا، اس سے ہمیں خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اکو نے کوہلو سنبھال لیا، اسے بیل سے کچھ زیادہ ہی پیار ہے۔ کہتا ہے بیل ہی تو ہماری روزی روزگار کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ ہنس کے بولی، میں اسے بلاتی ہوں۔ خالہ نوری اٹھ کر باہر والے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اکو کے ساتھ واپس آئی۔ اکو نے اماں کو سلام کیا اور سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ میں اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا۔ مجھے اس کی یہ ادا بھی بہت پسند آئی، ورنہ گاؤں کے نوجوان تو مجھے یوں گھورتے تھے جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائیں گے۔ اکو بیٹا، کچھ پڑھائی بھی کی ہے؟ اماں نے پوچھا۔ ہاں خالہ جی، میں نے مڈل تک پڑھا ہے، اکو نے بتایا۔ ابا تو مجھے زیادہ پڑھانا چاہتا تھا، لیکن پڑھائی میں میرا دل نہیں لگا، بس پھر میں ابا کے ساتھ ہی کوہلو میں لگ گیا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا اور وہ اٹھتے ہوئے بولا، خالہ جی میں ذرا ہیرا کو دیکھ لوں، آج وہ کچھ زیادہ ہی تھک گیا ہے۔ ہیرا اس کے بیل کا نام تھا۔ مجھے اس کی یہ بات پسند نہ آئی۔ خالہ نوری نے ہمارے لیے لسی پانی کا انتظام کیا، پھر بولی، اکو کو اپنے بیل کی بہت فکر ہے، کہہ رہا تھا کہ ہیرا آج صبح سے کچھ نڈھال ہے، آج کچھ بھی زیادہ نہیں ہو سکا، اب بیل کو وہ حکیم صاحب سے لائی ہوئی دوا پلا رہا ہوگا۔ اماں 2 دن بعد نورپور سے لوٹ آئی، لیکن میرا دل وہیں رہ گیا۔ 1 ہفتے بعد ماما رحمت ہمارے گاؤں آیا۔ مجھے حیرت ہوئی، ماما رحمت کبھی یوں ہمارے گاؤں نہیں آتا۔ وہ اصل میں میرے لیے اکو کا رشتہ لے کر آیا۔ اماں کو تو اکو بہت پسند تھا۔ اس نے میری مرضی پوچھی تو میں نے بھی شرماتے ہوئے کہا، اماں اگر تجھے پسند ہے تو پھر مجھ سے کیا پوچھتی ہے؟ یوں 1 مہینے کے اندر اندر میں بیاہ کر نورپور چلی گئی۔ اکو بہت سادہ دل اور کھرا آدمی تھا۔ خالہ نوری تو بیچاری بہت سیدھی سادی تھی، پھر اسے نظر بھی کام آتا تھا، اس کی بینائی تیزی سے زائل ہو رہی تھی۔ وہ اس کے باوجود گھر کا ہر کام کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے تو پریوں کی طرح رکھتی تھی۔ اکو بھی میرا بہت خیال رکھتا، لیکن اس کی ایک بات مجھے کھٹکتی تھی، اس میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو نئے شادی شدہ نوجوانوں میں ہوتی ہے۔ مجھ سے زیادہ اسے اپنے بیل کی فکر رہتی، ہر وقت اس کی سیوا میں لگا رہتا، کبھی اس کے بدن پہ کھرپرا کر رہا، کبھی اسے نہلا رہا ہے تو کبھی اس کے پیروں کی مالش کر رہا ہے۔ بس صبح سے شام تک وہ کولو اور بیل میں ہی لگا رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے بھی بیل ہی لگتا تھا۔ دن بھر کولو اور بیل میں لگا رہنے کے بعد وہ رات کو گھر کے اندر آتا، کچھ دیر اماں کے پاس بیٹھتا، پھر کھانا کھا کر کمرے میں آ جاتا، مجھ سے 2-4 باتیں کرتا، ان میں بھی بیل کا ہی تذکرہ ہوتا۔
مجھے اب اس کا رویہ کھلنے لگا تھا۔ اس آدمی کی نظر میں میری کوئی بکت ہی نہیں تھی۔ مجھ سے اچھا تو وہ بیل تھا جس کے گلے میں وہ اکثر باہیں ڈالے بھی نظر آتا تھا۔ ہماری شادی کو 8 ماہ ہو گئے تھے، لیکن اکو مجھے اب تک کہیں گھمانے پھرانے نہیں لے کر گیا تھا۔ گھمانا پھرانا تو دور کی بات ہے، وہ تو مجھے کبھی نورپور کے بازار میں بھی نہیں لے کر نکلا۔ خود ہی میرے لیے ڈھیروں کپڑے اور میری ضرورت کا سامان لے کر آتا تھا۔ مجھے روپے پیسے کی بھی کوئی تنگی نہیں تھی، لیکن ایسے پیسے کا کیا فائدہ کہ میں ایک طرح سے اکو کی قید ہی ہو کر رہ گئی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اللہ کرے یہ کم وقت بیل ہی مر جائے۔ یہ بدعا دیتے وقت بھی مجھے یہ خیال ہی نہ آتا کہ اس بیل ہی کی وجہ سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے، گھر میں ہر طرح سے خوشحالی ہے۔ ایک دن میرے گاؤں سے ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اماں کی حالت بہت خراب ہے اور وہ مجھے یاد کر رہی ہے۔ اماں کی بیماری کا سن کر میں دیوانہ وار کولو والے کمرے میں بھاگی۔ اکو اس وقت کولو چلا رہا تھا اور بیل سے بات بھی کرتا جا رہا تھا۔ بس میرے یار، اب 2-4 چکر اور رہ گئے، تھوڑی سی ہمت اور کر لے، پھر ہم دونوں کھانا کھائیں گے۔ مجھے دیکھ کر اکو نے بیل کو روکا اور مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے زلیخا، طبیعت ٹھیک ہے تیری؟ میری اماں کی حالت بہت خراب ہے اکو۔ میں بلک بلک کے رونے لگی۔ مجھے اپنی اماں کے پاس جانا ہے۔ اکو نے نرم لہجے میں مجھے کہا، پریشان نہ ہو زلیخا، خالہ ٹھیک ہو جائے گی، میں تجھے آج ہی وہاں لے چلوں گا، تو تیاری کر لے۔ مجھے کیا تیاری کرنی ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، ابھی تو مجھے بس اماں کے پاس لے چل تو۔ اس نے اپنی پڑوسن سکینہ کو بلا کر کہا، میں زلیخا کے گاؤں جا رہا ہوں، پرسوں تک لوٹ آؤں گا، تو اماں کا خیال رکھنا اور بیل کو وقت پہ چارہ دے دینا۔ اماں کی حالت واقعی خراب تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی حالت کچھ سنبھل گئی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ اکو دوسرے ہی دن واپسی کے لیے تیار ہو گیا، اسے اپنے بیل کی فکر تھی۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا کہ میں اماں کو اس حالت میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ اس نے مجھے کچھ دن کے لیے اماں کے پاس چھوڑا اور خود نورپور لوٹ گیا۔ اس کے جانے کے 2 دن بعد اماں کی حالت پھر بگڑ گئی۔ حکیم صاحب نے کہہ دیا کہ انہیں فوراً بڑے ہسپتال لے جاؤ۔ گاؤں والے اماں کو شہر لے جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اماں مجھ سے روٹھ کر ہمیشہ کے لیے بہت دور چلی گئی۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ اماں کے مرنے کے بعد دوسرے دن اکو وہاں پہنچا۔ میں اسے دیکھ کر بلک بلک کے رونے لگی۔ وہ اس پاٹ لہجے میں مجھے تسلیاں دیتا رہا۔ پھر وہ 2 دن رہنے کے بعد چلا گیا۔ وجہ وہی پرانی تھی، اسے اپنے بیل کی فکر تھی۔ خالہ نوری بھی بیمار تھی، لیکن اسے خالہ سے بھی زیادہ اپنے بیل کی وجہ سے پریشانی تھی۔ میں 40ویں تک گاؤں میں ہی رہی۔ گاؤں میں اب اماں کے بعد میرا کوئی نہیں رہا تھا۔ ہمارے پڑوسی چاچا عنایت نے مجھے مشورہ دیا کہ زلیخا جانے سے پہلے اپنا مکان بیچ دے۔ مکان اگر زیادہ دن خالی رہا تو اس پہ کوئی نہ کوئی قبضہ کر لے گا۔ میرا مکان پھر چچا عنایت نے ہی خرید لیا اور رقم مجھے دے دی۔ اکو 40ویں کے موقع پہ گاؤں آیا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ ہی واپس لے گیا۔ میں تو اماں کے غم میں ہنسنا بھول ہی گئی تھی۔ خالہ نوری مجھے تسلیاں دیتی رہی تھی، لیکن اکو نے مجھے کبھی جھوٹی بھی تسلی نہ دی۔ انہی دنوں اس کا بیل بیمار ہو گیا۔ اکو تو اس کے لیے پاگل ہو گیا۔ وہ اسے گاؤں کے ایک سیانے کے پاس بھی لے گیا۔ مختلف دواؤں اور ٹوٹکوں سے گاؤں کے جانوروں کا علاج وہی کرتا تھا۔ اکو کو اس نے مشورہ دیا کہ اسلام پورے میں رشید گجر رہتا ہے، اس کے پاس 14-15 بھینسیں اور کئی بیل ہیں، وہ اپنے جانور کا علاج بھی خود ہی کر لیتا ہے، تو اسے بلا کر اپنا بیل دکھا دے۔ پر وہ یہاں کیوں آئے گا اور میں وہاں اتنی دور بیل لے جا نہیں سکتا۔ رشید گجر بہت اچھا بندہ ہے، رسول بخش نے اسے سمجھایا، جانوروں کی تکلیف تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو فکر مت کر، میں کل ہی اسے بلوا لوں گا۔ گاؤں میں 2-3 جانور اور بھی بیمار ہیں، ان کی بیماری بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دوسرے دن دروازے پہ دستک ہوئی، دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت خالہ نوری بھی سو رہی تھی۔ میں نے کولو والے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اکو بھی نہیں تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی تو میں دروازے پہ پہنچ گئی اور پردے کی آڑ لے کر پوچھا، کون ہے؟ میں رشید گجر ہوں۔ باہر سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی، اکبر کا بیل بیمار ہے، اسے دیکھنے آیا ہوں۔ میں نے بھی اکو سے رشید گجر کا ذکر سنا تھا، سو اسے کہا، اکو تو اس وقت نہیں، آپ اندر آ جاؤ۔ پھر اسے بیٹھک میں بٹھا دیا۔ زلیخا بیٹا، مہمان کو کچھ پانی لسی پلا دے۔ خالہ نوری نے جب اس کے آنے کا سنا تو بولی، وہ سب تو ہوتا رہے گا، پہلے ذرا مجھے وہ بیل دکھا دو بھابھی جی، رشید نے کہا۔ میں اسے کولو والے کمرے میں لے گئی۔ رشید نے کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح بیل کا معائنہ کیا، اس کے جسم کے مختلف حصوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں دیکھی، اس کا منہ کھولنے کی کوشش کی۔ اجنبی ہاتھوں کا لمس پا کر بیل نے اپنا سر زور سے جھٹکا۔ میں اس سے بچنے کے لیے بے اختیار پیچھے ہٹی تو میرا پیر پھسل گیا۔ میں سر کے بل گرتی، لیکن اچانک مجھے رشید گجر نے اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔
پھر اس نے مجھے آہستگی سے کھڑا کر دیا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا لیکن اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور گھبرا کے باہر چلی گئی۔ اسی وقت اکو آ گیا۔ خالہ نورین نے اسے بتا دیا کہ ملتان سے کوئی بندہ بیل کا علاج کرنے آیا ہے۔ وہ بھی سیدھا کولو والے کمرے میں پہنچا۔ رشید اس سے تھوڑی دیر بیل کے بارے میں باتیں کرتا رہا، پھر اکو اسے لے کر بیٹھک میں چلا گیا اور اس نے مجھے کہا کہ زلیخا، مہمان کے لیے روٹی پانی کا بندوبست کر، یہ آج رات یہیں رکے گا۔ میں نے اس کے لیے خاص طور پہ اچھا کھانا بنایا اور کھانا لے کر جا رہی تھی کہ اکو کمرے سے باہر نکلا اور بولا، میں بیل کے لیے کچھ خاص جڑی بوٹیاں لینے نزدیکی قصبے جا رہا ہوں، تو ذرا مہمان کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سائیکل اٹھائی اور چلا گیا۔ میں کھانا لے کر بیٹھک میں پہنچی تو رشید چارپائی پر نیم دراز تھا۔ مجھے دیکھ کے اٹھ بیٹھا اور بولا، بھرجائی جی، آپ اس گاؤں کی تو نہیں لگتی؟ کیوں، کیا میرے ماتھے پر میرے گاؤں کا نام لکھا ہے؟ میں نے ہنس کے کہا، اس گاؤں کی لڑکیاں اتنی حسین نہیں ہیں۔ آپ کو اکبر کہاں مل گیا؟ بس مقدر ہی کہہ لیں، میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ رشید خاصا گھاگ تھا، میرے لہجے سے سمجھ گیا کہ میں اکو کے ساتھ خوش نہیں، سو چونک کے بولا، ارے بھابھی، آپ ہی کھانا کھائیں نا۔ نہیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اکو کے آنے میں دیر تھی، اس لیے وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اس کی باتیں بہت دلچسپ تھیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان میں بیل کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھیں۔ کھانے کے بعد اس نے سگریٹ سلگایا اور بے تکلفی سے بولا، بھابھی جی، شاید یہاں چائے تو نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی، میں نے ہنس کے کہا۔ پھر وہ چائے پی کے فارغ ہوا ہی تھا کہ اکو آ گیا۔ وہ ساتھ والے قصبے کے پنساری سے نہ جانے کون کون سی جڑی بوٹیاں اور دوائیں لے آیا۔ وہ دونوں ایک مرتبہ پھر بیل والے کمرے میں چلے گئے۔ بھائی اکبر، تیرا بیل اب بڈھا ہو گیا ہے، اب یہ کام کے قابل نہیں رہا، میری بات مان تو اسے بیچ دے اور کوئی دوسرا بیل خرید لے۔ بھائی رشید، اکبر کی آواز آئی، ابھی میری اتنی گنجائش نہیں کہ میں نیا بیل خرید سکوں، پھر میرا یہ بیل مجھے بہت پیارا ہے، اس نے ہماری بہت خدمت کی ہے، میں نے اگر دوسرا بیل لے بھی لیا تو اسے نہیں بیچوں گا، میں اسے یوں ہی کھلا سکتا ہوں۔ تیری مرضی ہے بھائی، رشید نے کہا۔ دوسرے دن جانے سے پہلے موقع پا کر رشید نے مجھ سے کہا، زلیخا، میں اگلے ہفتے آؤں گا، تو گاؤں کے قبرستان کے پاس میرا انتظار کرنا۔ اور اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی وہ گھر سے نکل گیا اور میں سوچتی رہ گئی، اس نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ پھر اس نے بھابھی جی بھی کہنے کی بجائے زلیخا کہہ کے مخاطب کیا۔ اکو کو تو میری پرواہ ہی نہیں تھی، جب سے بیل بیمار ہوا اس نے اپنی چارپائی بھی اسی کے کمرے میں ڈال لی تھی۔ میں رات رات بھر کروٹیں بدل کے گزار دیتی۔ غیر شعوری طور پہ اگلے ہفتے کا انتظار تھا مجھے، سو اگلے ہفتے میں شام کو ہی تیار ہو کے بیٹھ گئی۔ اکو اتنا بے حس تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہ تھا کہ میں نے خصوصی تیاری کی ہے یا گھریلو کپڑوں میں ہوں۔ جب اندھیرا پھیلا تو میں نہ چاہنے کے باوجود قبرستان والے راستے پہ ہو لی۔ درختوں کے جھنڈ میں رشید اپنے سفید گھوڑے پہ سوار تھا۔ پھر 2 گھنٹے تک ہم دنیا و مافیہ سے بے خبر ایک دوسرے میں گم رہے۔ واپسی میں رشید نے مجھے آخر تک چھوڑنا چاہا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس مرتبہ اس نے 2 دن بعد آنے کا کہا۔ پھر تو ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی۔ اکو کے مقابلے میں رشید بہت گرم جوش اور محبت کرنے والا ثابت ہوا۔ میں یوں بھی کسی کی محبت کو ترسی ہوئی تھی، گناہ ثواب کی کوئی میرے میں تمیز نہ تھی، سو رشید کے بغیر مجھے بھی چین اپنا ملتا۔ ایک دن رشید سے کہا، رشید، میں اب تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، تو پھر اکبر سے طلاق لے لے، میں تجھ سے شادی کر کے تجھے یہاں سے لے جاؤں گا۔ اکبر، وہ مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا، میں اس کی عادت سمجھتی ہوں، وہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے مجھے، اس لیے نہیں چھوڑنے پہ راضی ہوگا، تو کوشش تو کر، اس نے مجھے کہا۔ مجھے ایک دن موقع مل گیا، میری بچپن کی سہیلی کی شادی تھی، میں گاؤں جا رہی تھی تو اکو نے صاف انکار کر دیا، میں تیرے ساتھ نہیں جا سکوں گا، میرا بیل بیمار ہے۔ مجھے اچانک غصہ آ گیا اور میں غصے میں بولی، بیل کا اتنا ہی خیال ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ بیل نہ ہوا میری سوکن ہو گیا، نہ منحوس مرتا ہے نہ کچھ، اپنی زبان کو لگام دے زلیخا، اکو بپھر کے بولا۔ میرے بیل کے بارے میں ایسے الفاظ منہ سے مت نکال ورنہ زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ شادی کے بعد پہلا موقع تھا کہ اکو کو اتنے غصے میں بات کرتے دیکھا۔ ہوش میں رہ کے بات کر اکو، ماسی نوری نے اسے جھڑک دیا۔ میرے بیل کے بارے میں ایسی بات کرے گی تو میں سچ مچ اس کی زبان کاٹ لوں گا۔ مجھ سے زیادہ تجھے اپنا بیل پیارا ہے تو پھر چھوڑ دے مجھے، مجھ سے طلاق لے کر تو جائے گی کہاں؟ میں کہیں بھی جاؤں گی مگر اب تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ دیکھ زلیخا، طلاق بچوں کا کھیل نہیں کہ تو یوں منہ اٹھا کے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ شوہر کی ٹھکرائی عورت نہ گھر کی ہوتی ہے نہ گھاٹ کی۔ میں یہاں سے جانے کے بعد چاہے گلیوں میں بھیک مانگوں
میں نے تلخ لہجے میں کہا، لیکن تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، میں تجھے اپنا حق مہر بھی معاف کرتی ہوں۔ تو پھر تو بھی کان کھول کے سن لے، اکو نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ میں پیر پٹکتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ رات کو اکو میرے پاس آیا تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا، زلیخا تو میری بیوی ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق نہیں دی جاتی، ایسے تو گھر نہیں چلتے۔ مجھے نہیں رہنا تیرے ساتھ۔ میں پھر بھی پھر گئی۔ جب سے شادی ہو کے یہاں آئی ہوں مجھے سکون کا ایک سانس نہیں، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زلیخا مجھے لگتا ہے تجھے کسی نے بھڑکایا ہے، میں پھر تجھ سے کہوں گا کہ طلاق یافتہ عورت کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ مجھے کسی کے قبول کرنے کی پرواہ نہیں، میں بس یہاں نہیں رہنا چاہتی تیرے ساتھ۔ تو بس اپنے بیل کے پاس جا، وہ تیرے بغیر اداس ہو گیا ہوگا۔ یہ اس کی دکھتی رگ تھی۔ وہ ایک دم مشتعل ہو گیا اور بولا، مجھے بیل کا تانا نہ دے زلیخا۔ سو غصے میں تن فن کرتا پھر باہر نکل گیا۔ اس مرتبہ رشید سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اسے بتایا کہ اکو مجھے طلاق دینے پہ آمادہ نہیں۔ تو کوشش کرتی رہ، رشید نے مجھے کہا۔ ہاں اگر اکو تیرے ساتھ مار پیٹ کرے تو تمہارے محلے میں چودھری فضل رہتا ہے، اس کے پاس چلی جانا، وہ اکو کا دماغ درست کر دے گا۔ وہ فضل گجر؟ میں نے پوچھا۔ ہاں وہ میری ہی برادری کا ہے۔ میں نے اسے ذکر کیا تھا کہ اکو کی اپنی گھر والی سے نہیں بن رہی، بات زیادہ خراب ہوئی تو وہ تیرے پاس آ جائے گی، پھر اکو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ابھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک اکو کے بیل کی حالت خراب ہو گئی، اسے تو اپنا بھی ہوش کھو گیا۔ فوراً ایک ویگن کا بندوبست کر کے اسے ملتان لے گیا۔ جانوروں کا بڑا ڈاکٹر تو ملتان میں ہی رہتا تھا۔ بیل کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا اب زندہ نہیں بچے گا۔ اکو کے ساتھ محلے کا ایک لڑکا بھی گیا، وہ دوسرے دن واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ اکو کا بیل مر گیا۔ کیا بیل مر گیا؟ مجھے اس خبر سے انجانی سی خوشی ہوئی۔ تو پھر اکو کہاں ہے؟ اس کی حالت بہت خراب ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ ملتان میں ہی اس کا ایک پرانا دوست ہے، اس نے اکو کو روک لیا ہے کہ 1-2 دن میرے ساتھ رہے گا تو اس کا کام کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ پھر 3 دن بعد اکو گاؤں لوٹا تو اپنے ساتھ ایک خوبصورت صحت مند بیل بھی لے آیا۔ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ یہ بیل کہاں سے لائے ہو؟ اس کا رویہ بدل گیا اور اس نے تلخ لہجے میں کہا، تجھے اس سے مطلب؟ ایک بیل تو کھا گئی۔ بیل واقعی بہت خوبصورت اور صحت مند تھا۔ ٹھیک ہے تم بیل کے ساتھ رہو، مجھے آزاد کر دو تو بہتر ہے۔ آزاد کر دوں؟ اکو نے کہا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، چل تو پھر تجھے آزاد کیے دیتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ اب تو اس گھر میں نامحرم ہے، اکو نے مجھے کہا، اس لیے اب تجھے یہاں رہنے کا کوئی حق بھی نہیں۔ میں نے چادر لپیٹی اور گھر سے نکل گئی۔ اچانک مجھے فضل گجر کا خیال آیا۔ رشید نے کہا تھا کسی مشکل میں اس کے پاس جانا۔ مجھے فضل کے گھر کا علم تھا، سیدھی اس کے گھر پہنچی۔ زلیخا بی بی، رشید نے کہا تھا کہ تم پہ کوئی پریشانی آئے تو تمہاری مدد کروں، اب تم یہاں عدت پوری کر لو۔ ہاں اکو سے حق مہر لینا ہے تو بتاؤ۔ نہیں مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے، میں نے جواب دیا۔ 1 ہفتے بعد رشید گاؤں آیا اور پردے کی اوٹ میں بیٹھ کے بولا، زلیخا بس عدت یہاں پوری کر لے، پھر میں تجھ سے نکاح کر کے اپنے گاؤں لے جاؤں گا۔ میں سوائے انتظار کے اور کیا کر سکتی تھی، سو کرتی رہی۔ وہاں مجھے اکو کے بارے میں خبریں ملتی رہتی تھیں، وہ اپنے نئے بیل کی سیوا میں مصروف رہتا، اس کا کولو ایک مرتبہ پھر پہلے کی طرح چلنے لگا۔ پھر علم ہوا کہ اکو نے گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ خبر سن کر میرے دل کو جانے کیوں ٹھیس لگی، لیکن پھر سوچا کہ اب اکو سے میرا کیا واسطہ، ایک چھوڑ 10 شادیاں کرے۔ عدت پوری ہونے کے بعد رشید نے فضل اور کئی دوسرے محلے داروں کی موجودگی میں میرے ساتھ نکاح کر لیا اور مجھے لے کے روانہ ہو گیا۔ وہ گاؤں جانے کی بجائے وہاں سے لاہور پہنچا اور میری حیرت دیکھ کے بولا، زلیخا میں چاہتا ہوں کہ تو خوب دل بھر کے گھوم لے، بعد میں تجھے ایسا موقع نہیں ملے گا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ بعد میں کیا تیری محبت ختم ہو جائے گی؟ یہ بات نہیں، رشید بولا، گاؤں جا کے مجھے وقت نہیں ملے گا، میرا اچھا خاصا دودھ کا کاروبار ہے، پھر سبزی منڈی میں پیاز لہسن کی آڑت بھی کرتا ہوں۔ ہم دونوں پھر خوب دل بھر کے گھومے۔ رشید نے مجھے ڈھیروں شاپنگ کرائی۔ 1 مہینے بعد رشید مجھے لے کر اپنے گاؤں پہنچا تو وہاں کسی نے بھی خوش دلی سے میرا استقبال نہ کیا۔ میں جانتی تھی کہ نہ صرف وہ شادی شدہ ہے بلکہ اس کے بچے بھی ہیں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی سب سے بڑی بیٹی عمر میں مجھ سے 5-4 سال ہی کم ہوگی۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی مسترد کر دیا۔ میں 2 دن تک یوں ہی اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ رشید کی چھوٹی بیٹی مجھے کمرے میں کھانا دے جاتی۔ ایک رات رشید سب سے نظر بچا کے ڈرتے ڈرتے میرے کمرے میں آیا۔
میں نے اس سے بات کرنا چاہی تو دھیمے لہجے میں بولا، زلیخا، میں نے تجھ سے شادی تو کر لی ہے، لیکن میری بیوی اور بچے اس شادی کے مخالف ہیں، لیکن تو فکر نہ کر، میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ میرے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹ گیا۔ رشید تو محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، اس کے ورغلانے پر تو میں نے اکو سے طلاق لی، اب وہ بھی مجبوریاں ظاہر کر رہا تھا۔ بس وہ دنوں راج کا، میں رشید کی بیوی کم بچوں کی بے دام غلام بنی ہوئی ہوں، صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح کام کرتی ہوں، اور میرے کانوں میں اکثر رہ رہ کے اکو کے وہ الفاظ گونجتے ہیں، زلیخا، پاگل مت بن، طلاق یافتہ عورت کبھی باعزت مقام نہیں پا سکتی۔ دیکھا جائے تو مجھے اکو کے گھر میں ہر طرح کا سکھ تھا، سب سے بڑھ کر وہ ایک نیک فطرت آدمی تھا، ہر طرح سے میرا خیال رکھتا، لیکن یہ میری ہی بد نصیبی تھی کہ میں سکوں کی اس چھاؤں کو چھوڑ کر اس جہنم میں آ گری تھی۔ میں نے سوچا کہ کوئی بچہ ہو جائے گا تو میرا اداس دل بہل جائے گا، لیکن رشید نے سختی سے منع کر دیا کہ مجھے اب کوئی اور بچہ نہیں چاہیے، اگر ایسا ہوا تو میری پہلی بیوی تمہیں اس گھر سے نکال کے دم لے گی۔ میں رشید کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، اسے چھوڑ دوں تو پھر کہاں جاؤں، اپنا مکان پہلے بیچ چکی ہوں، اب تو بس اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا ہوگی۔ ایک رات رشید میرے پاس آیا تو وہ کسی وجہ سے خاصا پریشان تھا، شاید اس نے نشہ بھی کر رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اکو نے مجھے اچانک اور اتنی آسانی سے طلاق کیسے دی۔ رشید طنزیہ مسکرایا اور بولا، میں نے تجھے آج تک یہ بات نہیں بتائی زلیخا، لیکن آج بتا دیتا ہوں، تیرے ساتھ شادی کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو وقت گزاری کر رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں تمہارا عادی ہو گیا۔ انہی دنوں ایک رات قبرستان کے پاس اکو نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا، اس نے تجھے تو کچھ نہ کہا، لیکن غصے میں بھرا میرے پاس پہنچ گیا اور بولا، میری بیوی سے دور رہ رشید، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، تو یہ مشورہ اپنی بیوی کو کیوں نہیں دیتا؟ اس نے مجھے کہا، میں زلیخا پر اپنا بھرم توڑنا نہیں چاہتا، وہ جیسی بھی ہے میری عزت ہے، میری بیوی ہے، میں نہیں چاہتا اسے شرمندہ کروں۔ تو پھر اسے طلاق دے دے۔ طلاق میں اسے ہرگز نہیں دوں گا، عزت ہے وہ میری، تو عزت کی حفاظت کرنا۔ اس سے پہلے کہ پھر ہم دونوں میں مزید تلخ کلامی ہوتی، فضل گجر وہاں آ گیا اور اکو وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس نے مجھے طلاق کیوں دے دی؟ میں نے پوچھا۔ تجھے یاد ہوگا اکو کا بیل بیمار ہو گیا تھا اور وہ اسے ملتان لے گیا۔ ہاں ہاں یاد ہے، ملتان میں اس کا بیل مر گیا، رشید نے کہا۔ میں بھی ان دنوں ملتان میں تھا اور ایک میلے میں اپنے مویشیوں کی جوڑی لے کر گیا، اس کے بیل کے مرنے پر وہ بہت دل گرفتہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تو میرا ایک بیل لے لے۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا، میرا مذاق مت اڑا رشید، تو جانتا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ میں تو اسے پیسے نہیں مانگ رہا، میں نے ہنس کے کہا، بس ایک شرط ہے، تو یہ بیل لے کر زلیخا کو طلاق دے دے۔ اس نے فوراً بیل کی رسی پکڑ لی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تبھی میرے ذہن میں یہ سن کے جیسے آندھیاں سی چلنے لگی، کچھ دیر پہلے میرے دل میں اکو کے لیے جو ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا تھا، اس کی جگہ اچانک نفرت نے لے لی۔ میں نے دانت پیس کے کہا، اس بدماش کے نزدیک میرا مول محض ایک بیل تھا، کولو کا بیل۔ اس وقت اکو اگر میرے سامنے ہوتا تو میں اس کا خون پی جاتی۔ اس دن کے بعد سے مجھے چپ لگ گئی۔ اب میں صبح سے شام تک کام کرتی ہوں، لیکن زبان پہ شکایت کا ایک حرف بھی نہیں لاتی۔ میں تو ایسی بدبخت ہوں جو ایک بیل سے بھی گئی گزری ہوں۔ میں اب خود کو بھی کولو کا بیل ہی سمجھتی ہوں۔ جب تک جسم میں سانس ہے میں رشید گجر کا کولو چلاتی رہوں گی۔ آخر اس نے بھی تو ایک بیل کی قربانی دے کر مجھ جیسی بے وفا کا ساتھ قبول کیا تھا۔ کولو کے بیل کی طرح دن تو گزار لیتی ہوں، لیکن جب تھک ہار کے رات بستر پہ لیٹتی ہوں تو پھر سے اسی ادھیڑ بن میں مصروف ہو جاتی ہوں کہ جن حالات سے میں آج گزر رہی ہوں، کیا اس میں میری ہی غلطی ہے یا اکو کا بھی قصور؟ کیا مجھے اکو کی بددعا لگ گئی ہے؟ کیا میرے ایسا غلط قدم اٹھانے کے پیچھے اکو کی بے توجہی اور سنگ دلی نہیں تھی؟ سوچتی ہوں کہ اگر وہ اپنے بیل کے پیچھے پڑ کے یوں برے طریقے سے مجھے نظر انداز نہ کرتا تو شاید میں رشید کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اتنا غلط قدم نہ اٹھاتی کہ زندگی بھر پچھتاوے اب میرا مقدر بن جاتے۔ ہر روز خود سے یہ سوال کرتی ہوں کہ غلطی کس کی تھی، میری، رشید گجر کی اور اکو کی؟ یہ کہانی سن کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ غلطی کس کی تھی؟